अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ जिस लंदन प्लान की दोबारा धूम मची हुई है, नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया है। इस प्लान को रंगे हाथों पकड़ने वाले सहाफी अजहर जवेद साहब भी थे, वो भी हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे इस सारे प्लान पर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम संदीला सर। अजहर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, से ठीक है आपकी? जी अजहर भाई बिल्कुल ठीक है। मौसम की सुनाए, मौसम कैसा है? लंदन में सेम ही होगा। हाँ, आपके करीब ही हैं हम तो। आज तो बहुत बेहतर है, धूप निकली हुई है, 22-23 टेम्परेचर जाएगा। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा है बेशक। अदर भाई जरा टॉपिक की तरफ चलें। लोगों ने लंदन, आप लोगों ने पकड़ा था, जो आप दो चार दोस्त थे वहां पर, आप थे, मुर्तजा भाई थे। इसकी जरा तफसीलात तो बताएं, ये प्लान था क्या? इस प्लान में शामिल कौन कौन थे? आगे जाके मजीद हम इसको खोलेंगे, लेकिन जरा इससे इससे कुछ बेसिक, जरा इसका पहला हिस्सा तो बताएं आप जरा। संदीला साहब, ये एक खौफनाक प्लान था जिसका मकसद एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत और उसके वजीर आजम को गिराना था, और एक पाकिस्तान में अनारकी की सिचुएशन पैदा करके धरनों के जरिए एक चलती हुई हुकूमत और एक चलती हुई मईशत को गिराना, और मतलब एक बगावत कह सकते हैं, एक साजिश थी जिसका ये लंदन में इसको सारा इसका ताने बाने मिले। और इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस जो लंदन प्लान का बानी था वो एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर था, और वो अच्छा जी। हाजिर सर्विस फौजी अफसर कोई मामूली अफसर नहीं, एक डीजी आईएसआई उस वक्त का जहीरुल इस्लाम अब्बासी था। उसके कहने पे ये सारा प्लान बना और इस प्लान को फैसिलिटेट किया गया। ये बड़ा एक खौफनाक, उन दिनों में 2013-14 की बात है, यहाँ लंदन में यकदम सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज होती नजर आई हमें। एक तरफ तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब कनाडा से अचानक लंदन तशरीफ ले आए। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी लंदन तशरीफ ले आए। फिर उसके बाद देखा चौधरी परवेज इलाही और शुजात साहब वो भी लंदन आ गए। जहांगीर तरीन साहब भी लंदन आ गए। और जो पाकिस्तान अवामी तहरीक थी उस वक्त, उसके कुछ और रहनुमा भी यहाँ लंदन आ गए। तो एक अ, कह सकते हैं कि एक पाकिस्तानी सियासत का एक नई नई हुकूमत बनी थी 2013 में। उसके बाद 2014 में ये एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी इसलिए नजर आई कि जितने हुकूमत मुखालिफ ग्रुप थे, ग्रोह थे, सियासतदान थे, वो यहाँ लंदन में इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो उस वक्त हम इनको मुलाकातों इनसे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई डॉक्टर तारुल कादरी साहब की यहाँ पे ईस्ट लंदन में, वो जिसमें परवेज इलाही साहब भी थे, दूसरे लीडर भी थे। तो इन चीजों में हमें जो मालूम हो रहा था, महसूस हो रहा था, कुछ आला सरकारी अफसरान भी वो भी लंदन में है। तो इसके बाद जो तह तक पहुंचे, जो चीजें हमें मिली कि इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। उन दिनों में एक जगह पे काम करता था कुछ अरसे के लिए, तो वहां पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी। वहां पे एक साहब थे जो अवामी तहरीक के डॉक्टर तारुल कादरी साहब के बहुत क्लोज थे, और उनको समझ ले कि अनऑफिशियली वो उनके राब्ताकार का किरदार सर अंजाम दे रहे थे। वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर भी थे, अच्छा ठीक है जी। वो। और कुछ कानूनी वजूहत की वजह से मैं नाम उनका शायद ना ले पाऊं, लेकिन नाम उनका बिल्कुल मुझे मालूम है। उनके साथ बड़े, वो उनके साथ बैठते थे, हमें एक कमरा शेयर किया करते थे। अच्छा तो जी। उसमें जी, जिसमें वो बैठते थे और मैं भी बैठता था, तो उस सारी चीजों का, बहुत सारे फोन कॉल्स जो वो करते थे, तो वो बहुत सारी चीजों का मुझे पता लगता था कि ये क्या हो रहा है। तो एक खौफनाक प्लान बनाया गया। तारुल कादरी साहब मिले यहाँ पे, और उनकी ये मुलाकातें जो है, एक मुलाकात, एक से ज्यादा मुलाकातों में जहीरुल इस्लाम साहब भी मौजूद थे। और वो मुलाकात अजमेर रोड पर एक टावर बिल्डिंग है, क्वाड्रेंगल कहा जाता है उसको, उसके अंदर हुई। और उस मुलाकात के अंदर तय पर उस मुलाकात में कौन कौन शामिल थे? जो अब्बासी साहब जिनका नाम ले रहे हैं, जहीरुल इस्लाम साहब के साथ। जनरल जहीरुल इस्लाम साहब थे, इमरान खान साहब थे, तारुल कादरी साहब थे, परवेज इलाही साहब थे, और एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं, वो भी थे। और उन जर्नलिस्ट दोस्त ने अभी इंटरव्यू देते हुए एक एक किस्सा तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या कहते हैं, बिल दिया था एक होटल का। और उन्होंने बड़ा इंकशाफ भी किया था कि वो एक मुलाकात उन्होंने भी करवाई डोरचेस्टर में। तो हमारे मुबशर लुकमान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है वो इस मुलाकात जो अजमेर रोड के एक टावर, जो ब्लॉक ऑफ टावर है उसमें हुई, मेरा ख्याल है वो भी उसको जल्द वो भी खोलेंगे। तो उस मुलाकात में वो भी मौजूद थे।
تو اس اچھا جی ملاقات میں ایک حاضر سروس افسر نے دیکھیں کیسے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ آج بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں عمران خان صاحب. اس وقت یہ ان کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے دھرنا پلان کیا. اس دھرنے کا ان دنوں بڑا سخت ایک بلیک آؤٹ تھا. ابھی تو کہتے ہیں جی میڈیا پہ پابندی ہے، اس وقت تو میڈیا پہ پابندی ہے کچھ نہیں ہے جو اس وقت تھی. اور جو اس وقت اس ملاقات کو جو رنگے ہاتھوں پکڑا وہ مرتضی علی شاہ صاحب تھے. مرتضی جی علی شاہ صاحب نکل رہے تھے لفٹ میں سے، تو بلکہ لفٹ کا انتظار کر رہے تھے، تو دوسری طرف یہ سارے لوگ وہ انتظار کر رہے تھے لفٹ کا. تو وہ حاضر سروس افسر بھی وہی پتا. اور اسی وقت ایک جو یہاں پر کرنل صاحب تھے پاکستان ہائی کمیشن میں جو ان امور کے انچارج تھے، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے مرتضی علی شاہ صاحب کو فون بھی کیا کہ آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا. ان دنوں مجھے یاد ہے کہ جیو بھی پریشر میں تھا، جیو کے خلاف بھی کافی پابندیاں تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ رپورٹ کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کروایا گیا. اس کے بعد میں نے بھی کوشش کی اپنے ادارے میں اس کو چلانے کی، کیونکہ وہ بھی نہیں چل سکا. تو اس کے بعد ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب کو میں اور مرتضی ملے. ہم ماربل آرچ میں آپ اکثر آئے ہوں گے، جہاں بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں. تو جی اس کبوتر کے ساتھ ایک بینچ پہ بٹھا کے ہم نے نجم سیٹھی صاحب کو، میں نے اور مرتضی علی شاہ نے بریف کیا کہ یہ چیزیں ہیں. اور انہوں نے اس وقت پھر اپنا یہ وہ لنڈن پلان کا ایک یاد ہو آپ نے، انہوں نے ایک جی جی سٹوری جی بھی کی. جی تو اس موقع پر دیکھیں اس وقت پھر ان کی ملاقاتیں یہاں پر سعودی جو ہائی ایمبیسی ہے اس کے ساتھ ایک آفس ہے، وہ بھی ایک ہمارے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں یہاں پر ان کا آفس ہے، وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد ڈورچسٹر میں جو ملاقات ہوئی اس کا مبشر لقمان صاحب نے خود بتا دیا کہ انہوں نے بل بھی ان کا پے کیا. پھر یہاں پر ایسٹ لنڈن بارکنگ کے علاقے میں وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کا مقصد ایک منتخب جمہوری حکومت کو گرانا، اور گرانا کیا اس کا پورا ایک روڈ میپ طے کیا گیا، فائنینسز طے کیے گئے. اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو آمد تھی پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور ایک آج پھر میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو جرنلسٹ گئے تھے ڈاکٹر طاہر ہاں القادری صاحب کے یہ کہ ارینج کیا گیا تھا ان کا، یہ بھی ذرا بتائیے پلیز. تو میں نے وہ سارے جو جرنلسٹ تھے ان کا، جی میری جس ادارے میں تھا وہاں کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہے کیا نام ہے پارٹی کے بھی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ارینج کریں. تو جرنلسٹوں کی لسٹ میں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے. ان جرنلسٹوں کو جو میڈیا کے لوگ تھے جی. اس کو لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کو بھی لے کے جایا گیا. تو ڈاکٹر طاہر القادری تو صاحب وہ کا اس کے جو جتنے اخراجات تھے آنے جانے آگے پیچھے، وہ ڈاکٹر صاحب نے خود افورڈ کیے تھے یا ان کے کچھ اسپانسر تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہاں خود افورڈ کرنا، ڈاکٹر صاحب تو چندہ اکٹھا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. اور سب سے زیادہ ڈونر یورپ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہی ہیں. تو وہ ہاں خود تو نہیں کرتے نا، جو اس وقت لوگ تھے کروا رہے تھے تو ان لوگوں نے ہی پیمنٹس کی نا، جو ٹریول ایجنٹ کو ہے. تو وہ پورا ایک اسپانسرڈ جو ٹرپ تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، ان کو جو واپس لے جانے کے فیسیلیٹیٹ ہوا. اور اس جہاز میں میں بھی موجود تھا، بائی دی وے میں بھی ساتھ ہی گیا تھا. وہ ساری جی چیزیں جو معلوم ہوئی. تو پہلے ہم آتے ہیں وہ لندن پلان کے جو جی 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 وہ جی مندرجات تھے، اس میں یہی تھا کہ آپ نواز شریف کو گرانا ہے، نواز شریف کی حکومت کو چلنے نہیں دینا. دھرنے کے پلان یہاں پہ ہوئے، بلو پرنٹ اس کے بنے. اور اس دھرنے میں یہ طے پایا کہ نواز شریف کو اس حد تک مجبور کر دینا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں. ہوں ہوں تو اب یہ جو کردار تھا اس وقت ظہیر الاسلام کا، وہ ایک بغاوت کے مترادف تھا. انہوں نے وردی پہن کے اس وقت بغاوت کی ایک منتخب حکومت کے خلاف. اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے ظہیر الاسلام صاحب کو آپ پکڑے، یا پکڑے نہیں تو کم از کم کوئی انکوائری کمیشن بنائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان پہ بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے. اب بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے، اور یہ ایک مہرے تھے. عمران خان آج بہت چیمپئن بنا پھرتا ہے، وہ ایک مہرے کی طرح یہ پھرتا تھا. تو یہ اس کی نواز شریف اور صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے ادر صاحب کہ عمران خان صاحب نے جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ میاں صاحب کا یہ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے پھر؟
عمران خان جو ہے وہ اس وقت تو ایک ایسے مہرے کے لیے تیار وہ کردار ادا کرنے کو تیار تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی طرح اقتدار مل جائے. تو نواز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس سے بہت آگے تھا. اتنے یہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی. طاہر القادری صاحب بھی اس میں شامل تھے اور دوسرے لوگ بھی آج زندہ ہیں سارے. آپ بلائیں ان کو، ان سے پوچھیں، ان کے کردار کا پوچھیں. اس کے نتیجے میں آج تک ملک سٹیبلائز نہیں ہو سکا. تو نواز شریف کو اتنا مجبور کرنے کے باوجود یہ جو بات مبشر صاحب نے کی تھی، مجھے نواز شریف صاحب نے ہمیں خود بتایا یہاں پر لندن آفس میں کہ اس رات کا قصہ میں سناؤں. اس رات کا قصہ یہ تھا کہ چاروں طرف سے یہ وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرا جا چکا تھا. اس وقت وہاں پہ اپنے جو ان کے میاں صاحب کے سیکرٹری ہیں وہ وقار صاحب، آپ بھی ملے ہیں ان سے، وہ بھی اندر تھے. تو اس وقت بھی میاں صاحب کہتے کہ ایون یہاں پہ نعروں کی آوازیں آتی تھی. اور اس وقت میسج جو پہنچایا گیا، اب تو بتا دیا مبشر صاحب نے کس نے پہنچایا. تو میاں صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا ان کو کہ آپ کے لیے ہیلی کاپٹر تیار ہے، آپ لاہور چلے جائیں. یہ آپ بات کریں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے جو پیغام بھجوایا گیا تھا. جی بالکل اس رات کی بات کر رہا ہوں جس رات وزیر اعظم ہاؤس تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے، دروازے تک پہنچ گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس رات کو میاں صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن میاں صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے لیے ہیلی کاپٹر تیار ہے جو آپ کو یہاں سے لاہور لے جائے گا. لیکن میاں صاحب نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو آپ اس موقع پر بھی دیکھیں کہ نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا، اور حالانکہ باہر لوگ کھڑے تھے، بلوائی کھڑے تھے، اور ان میں جو لوگ یہ بھی اطلاع تھی کہ ایجنسیز کے لوگ بھی کھڑے ہیں جو فائرنگ بھی کر سکتے ہیں. ان سخت حالات کے باوجود نواز شریف نے وہاں سے نکلنے سے انکار کیا. تو اس سارے لندن اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا لندن پلان کا دوبارہ ذکر کرنا، اور پھر آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں انکوائری، عدالتی تحقیقات کروا لیتے ہیں، لیکن پھر یہ شروع 2014 سے کریں. تو کیا ادھر سے نواز شریف ادھر سے پہلے آلریڈی ڈی جی ایس پی آر کہہ چکے ہیں اور ابھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، تو آگے جا کے کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ ان تمام کرداروں کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے، کوئی عدالتی تحقیقاتی کمیشن بن سکتا ہے؟ جی بالکل، اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے پاک فوج کی، وہ جو لائبلٹیز پچھلے 10 سالوں میں ہوئی اس سے وہ اپنے آپ کو مبرہ قرار دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. تو جس کا اظہار ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ ان کا کر چکے ہیں. وہ 2014 سے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو کچھ اس وقت لندن میں ہوا، جو کچھ لندن میں کیا گیا یا اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس سارے معاملات میں یہ لوگ ملوث تھے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. بالکل ابھی تو موقع ہے، میرا خیال ہے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آج جو عدلیہ کے جو چند ججز جو ایک جمہوریت کا یہ دباؤ نہ لینے کا ایک علم بلند کیا ہے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رانا شمیم کی جو بیان الفی تھا اس کو اتنا مجبور کیا اس کو واپس لینا پڑا. اور رانا شمیم نے کیا کہا تھا بیان الفی میں کہ ثاقب نثار نے جو ہے وہ دباؤ کے تحت چیزیں کر رہے ہیں اور نواز شریف کو جو ہے نااہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ آج یہی عدلیہ جو اس ایک شخص کو جو سزا یافتہ ہے اس وقت جیل میں ہے، اس کو ساری سہولتیں موجود ہیں، اور اس عدلیہ کے چند ججز اس کے سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں، وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ثاقب نثار نے کیا تھا، جو عمر عطا بندیال نے کیا. تو بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں بھی پیش ہونے کو تیار ہوں اس انکوائری میں. میرا خیال ہے مرتضی علی شاہ صاحب بھی پیش ہونے کو تیار ہوں گے. بلائیں اس میں مبشر لقمان صاحب کو بلائیں، اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو بلائیں، زندہ ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کو بلائیں. باقی جو کردار ہے جس کے عمران خان صاحب کو بلائیں، اور ایک پوری ظہیر الاسلام صاحب کو بلائیں، اس کرنل کو بلائیں جو یہاں پر لندن میں تعینات تھا اور اس کے ساری چیزیں وہ مینج کر رہا تھا. وہ بعد میں پارلیمنٹ کا بھی کل مختار رہا. تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال وقت آ گیا ہے کہ اچھا یہ جو پارلیمنٹ والے کرنل صاحب ہیں وہ اس وقت یہاں پر ہوتے تھے. اچھا یہ بھی آپ نے ایک نیا انکشاف کیا آج. تو وہ ان کو بھی بلا کے سب کو پوچھیں کہ کیا کیا ہوا، کس طرح ہوا، اور ایک منتخب جمہوری حکومت کو کردار کرنے میں کیا ہوا. تو اس کی انکوائری بڑی ضروری ہے اور ہم پیش ہونے کو تیار اس انکوائری کے اندر اور بتائیں گے اس وقت کیا کیا چیزیں تھیں.
किस तरह उतारा और इस सारे मामलात को कैसे एक इंतहा की तरफ ले जाके उसके बाद दारुल कादरी साहब जब यहाँ वापस आए लंदन, तो हीथ्रो जी। एयरपोर्ट पे उन्होंने मुलाकात भी की हमसे धरने के अच्छा जी। बाद। मुर्तजा अली शाह साहब थे, मैं था और अहमद अली सैयद साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस वक़्त यहाँ पे लंदन में होते थे आजकल पाकिस्तान में, वो भी मौजूद थे। उसमें उन्होंने डॉक्टर दारुल कादरी साहब ने इतराफ़ किया कि मैं तो मुझे पता लग गया था कि धरने का कोई फ़ायदा नहीं होना, तो मैं छोड़ के जाना चाहता था। लेकिन मुझे इमरान खान साहब कहते नहीं थे चंद दिन और रुक जाएँ आप। कहते लोग हमारे होते थे और नारे इनके लगते थे। उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि एक टाइम आ गया कि मेरे पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं रहे। तो उस वक़्त उन्होंने इनडायरेक्टली इतराफ़ किया कि उन लोगों से जिन लोगों ने मुझे वादे ले जा करके लेके गए, उन्होंने बाद में मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये तो हमारे सामने की बात है। तब हीथ्रो टर्मिनल 5 की 3 या 5 था, उसपे बैठ के वो कनाडा जा रहे थे, तो उनसे पहले उन्होंने हमसे बात की थी। तो ये खौफनाक पहलू था जिसका तशद्दुद का आंसर शामिल किया गया और आपको मतलब पता ये है कह उस रहे हैं वक़्त आप कि ताहिर कादरी साहब कह रहे थे कि हमें बकायदा इस्तेमाल किया गया, ये सारा कुछ बनाने के बाद, वो सारा माहौल क्रिएट करने के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, ना खाने के पैसे। लेकिन मुझे जरा यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है। आज मैंने एक ट्वीट भी देखा, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, असद आर चौधरी साहब, उनका ट्वीट है। अक्सर वो ऐसे बड़े खतरनाक किस्म के ट्वीट करते हैं, बड़े जहरीले हुए हैं आजकल। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो जब सारा प्लान बन रहा था, उस प्लान में ताहिर कादरी साहब ने अपनी तहरीक के लिए खून मांगा था। और वो जो पाशा साहब, जो जनरल सईदुल इस्लाम जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने वादा किया था जी कि आपको ये खून देंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद मॉडल टाउन में एक उसका जिक्र करते हुए दिल काम जाता है कि जैसे वो वहां पर हुआ। जाहिर है वो उस वक्त की हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया गया। क्या इस किस्म की चीज हो सकती है वहां पर, कोई उनके सामने शर्त रखी जाती हो और कादरी साहब की तरफ से इस किस्म की डिमांड? देखिए जी, ये इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है कि उस वक़्त शर्त रखी गई कि ना ये रखी गई, लेकिन मॉडल टाउन के सानिया का मुझे इतना इल्म है, जो कुछ हक़ाइक़ मेरे पास हैं, कि मॉडल टाउन का सानिया जो मिनाजुल कुरान का सेंटर था, जहाँ पे हुआ, उसके अंदर से फायरिंग हुई है और अच्छा जी। इसको बाकायदा प्री प्लान किया गया। एजेंसीज़ के कुछ लोग जो बाहर थे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये एक उसी तहरीक का हिस्सा था जो यहाँ पे लंदन में बनी, लंदन प्लान का हिस्सा था सानिया मॉडल टाउन में। और उस सानिया लंदन प्लान के तहत सानिया मॉडल टाउन हुआ और उसमें जो पुलिस थी उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उस वक़्त की मुंतखब हुकूमत को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें अंदर से लोग शामिल थे, जो अवामी तहरीक के लोग थे, उनकी तरफ से पूरी एक, और बाहर से जो कुछ एजेंसीज़ के लोग थे जिनकी तरफ से ये किया गया। इसका इसलिए मैं थोड़ा-सा मुझे पता है कि यहाँ पर जो जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जी। जी। जो एक रिटायर्ड फौजी अफ़सर थे, जी। वो जिस कमरे में बैठ के बात किया करते थे, तो मुझे पता लगता था कि इसको क्या हदायत जा रही हैं, किस तरह हो रही हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें होती थी उनकी, मार दो, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। तो सानिया मॉडल टाउन एक साजिश थी, लंदन प्लान के तहत साजिश थी, जिसका मकसद लाशें गिरा के जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को प्रेशर में लाना था। और इसका बिल्कुल। आगाज़ जो है वो अंदर से हुआ था और एक अवामी तहरीक के रिटायर्ड फौजी अफसर, बड़े बहुत आजकल बड़े वो लीडर भी हैं, उनका भी नाम आता है कि वो अंदर मौजूद थे और चीज़ें जो हैं वहाँ से इनिशिएट हुई। तो ये बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी एक धरने को खून देने की। खून देने की, तहरीक को खून देने की बात होती है। इलामा साहब जब तशरीफ ला रहे थे तो वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें पता नहीं क्या से क्या दे दूंगा। और चलो वो ऐसा हुआ, अल्लाह ताला की जात उनके अगले सफर आसान फरमाए। अच्छा सर, अब आप ये वाले जिक्र तो करते हैं, बार बार बता रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब भी तो एक लंदन प्लान का जिक्र करते हैं सर। वो भी कोई लंदन प्लान है जिसका जिक्र इमरान खान साहब करते हैं? देखिए लंदन प्लान क्या है, वो जी। जो जिक्र करते हैं, आप भी यहाँ जी। आते थे, हम भी आते थे। जी। नवाज शरीफ जहाँ बैठेगा सियासत वहीं से शुरू होगी। वो ठीक कहते है। हैं ना, जहाँ हम जिस लाइन में खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होगी, जहां खड़े जहाँ होंगे खड़े लाइन वहीं से शुरू लाइन होगी। में से करो। तो ये तो एक हकीकत है कि पिछले 30 साल से नवाज शरीफ जो है हमारी सियासत का, जो वो कह लें कि सबसे पहला शख्स है। जब भी बात महवर है, होती है उन्हीं के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ से ही शुरू होती है, नवाज शरीफ की बात होती है। आज भी यूट्यूबर्स या दूसरे जो कमा रहे हैं वो एंटी नवाज हम क्या कहते हैं, बात करके ही कमा रहे हैं ना। या अब सही। मरियम नवाज का इजाफा हो गया है कि मरियम नवाज को टारगेट करो और व्यूअरशिप लो। लंदन प्लान जो नवाज शरीफ यहाँ पे
ایک بڑی کوشش کی جاتی رہی نواز شریف کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، لیکن نواز شریف راضی نہیں تھے۔ نواز شریف کہتے تھے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہاں پر لوگ آتے تھے، نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، اس وقت اپنا شہباز شریف صاحب بھی آتے تھے، خواجہ آصف صاحب بھی آتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں وہ آتے تھے۔ میں نے آج تک کسی فوجی افسر کو یہاں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جو نواز شریف سے ملا ہو یا نواز شریف سے اس کی بات ہوئی ہو۔ یہ میں آپ کو تقریباً پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف نے کبھی یہاں پہ کسی فوجی افسر سے ملاقات نہیں کی، نہ حاضر سیاستدانوں سروس سے سے، نہ ریٹائرڈ سے۔ نہ ریٹائرڈ ایک وہ جنرل کیوں ہوتے تھے میرا شاید جی وہ وہ تو ان ملے کے تھے، پارٹی کا حصہ ہے نا۔ پارٹی کے لوگ تھے، ہاں، مطلب وہ جو متنازع لوگ تھے ان میں سے کسی سے کبھی ملاقات نہیں۔ یہاں پہ لوگ ملتے رہے، یہاں پر پھر رابطے ہوئے لوگوں سے نواز شریف نے، کیونکہ سیاست یہاں سے ہو رہی تھی، تو ایسا کوئی لنڈن پلان نہیں تھا کہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے آپ نے کچھ کرنا۔ سیاست ہوئی ہے، سیاست 4 سال یہاں پہ رہی ہے اور نواز شریف نے کی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں سے گئے بھی۔ تو یہ ایسا کہنا کہ یہ لنڈن پلان کسی فوجی افسر کے کہنے پہ بنا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ نواز شریف نے ایک سیاست کے ذریعے بعد میں جب وہ قائل ہوئے، مجھے یاد ہے مخدوم احمد محمود صاحب ملے نواز شریف صاحب سے، جی پیپلز پارٹی کا وہ پہلا رابطہ ہوا، پھر اس کے بعد باتیں آگے چلی۔ محسن نقوی صاحب آیا کرتے تھے یہاں پہ، جی نواز شریف سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو یہ ایک سیاسی ملاقاتیں ہوتی تھیں سیاسی جو ایک ملاقات ہوتی تھی سیاست۔ کوئی، جس کو عمران خان صاحب لندن پلان کا نام دیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اچھا چلے ذرا اس سے آگے چلیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو اس پہ بڑا ہوا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے، اس میں جس ملاقاتوں میں ان میں سے کوئی ایک دو لوگوں سے ہم دوبارہ بات کریں گے۔ محسن بیگ صاحب کا نام آیا کہ جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے، میجر عامر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی یہ ہوا کہ جی ملک ریاض کو کہا گیا کہ فون آیا کہ جائیں تو جا کے میاں صاحب سے کہیں کہ استعفیٰ دے دیں، اور جب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو اس کے بعد حالات جیسے بھی ہوئے خراب ہوئے، ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ تاریخ ہے نا، پتہ چلنی چاہیے۔ اب تو میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس نقطے پر پہنچ چکی، جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ وہ آن نہیں کرتے ان تمام کرداروں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ سر میاں محمد نواز شریف صاحب 28 اپریل کو بڑا 28 مئی کو سوری ایک بڑا دن ہے، اس دن پاکستان ایک اٹامک پاور بنا تھا دھماکے کر کے، اسی دن ایک اور دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ صدارت جو ہے چھوڑ دی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ نواز شریف کی امانت ہی واپس کر رہا ہوں۔ کتنی پارٹی کو تقویت ملے گی جب میاں محمد نواز شریف صاحب، کیا وہی جذبہ جنون واپس لا سکتے ہیں جو میاں صاحب؟ دیکھیں میاں صاحب کا تو ہر ضلع میں لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، وہ آج بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں ضلع سے فلان آیا نہیں آیا۔ یہ کچھ دوبارہ ہو جائے گا یا صرف میاں صاحب ابھی صدارت وہ کیا اسے کہتے ہیں جو ثاقب نثار صاحب تھے ان کا فیصلہ غلط ثابت کرنے کے لیے دوبارہ صدارت لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف بڑی دور کی سوچتے ہیں، وہ جب اچھا جی، بیٹھتے ہیں نا انہوں نے پورا اگلا 1 سال 2 سال کا پلان بنایا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو جب نااہل قرار دیا گیا تو شہباز شریف صاحب نے صدارت سنبھالی اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے تمام معاملات کو لے کے چلے ہیں۔ 2 فرنٹ پہ لڑائی ہے مسلم لیگ نون، ایک عوامی فرنٹ پہ لڑی ہے جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے قیادت کی، جلسے جلوسوں میں کی، اور دوسرا ایک جو مذاکرات کی ٹیبل ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، صرف لڑائی کرنے سے معاملہ چیزیں نہیں ہے۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب کا جو کردار ہے، جس طرح انہوں نے پارٹی کو مشکلات سے نکالا، جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی، راہ ہموار کی، اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اور ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اور انہوں نے معاملات کو اس حد تک اب لے آئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب واپس اپنی پارٹی کی صدارت سنبھال رہے ہیں۔ پارٹی اس وقت مشکلات کا شکار ہے، آپ بھی پاکستان میں رہے، میں بھی رہ کے آیا ہوں، تو پارٹی ورکر کی اس وقت بات نہیں سنی جا رہی یا وہ اگنور ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو مسلم لیگ نون کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، بلکہ ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب اسی وجہ سے واپس صدارت لے رہے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو منظم کریں گے، پارٹی کو منظم کر کے، مجھے یاد ہے یہاں پر وہ جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ اس سے بھی رابطے میں رہتے تھے، وہاں سے فون کیا کرتے تھے یہاں سے۔ تو نواز شریف پارٹی کو ایک نئے لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگلے چند اب مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جب بیٹھیں گے ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن سیکٹریٹ میں، تو ماڈل ٹاؤن سیکٹریٹ میں پورے ملک سے لوگ آئیں گے، ان سے ملیں گے، تو پارٹی ہی جان ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون ریوائیو نہ کر سکی پارٹی کو اگلے 1 سال 2 سال میں،
تو معاملات مشکل ہو جائیں گے اگلے الیکشن کے لیے. تو نواز شریف کا پلان بڑا کلیئر ہے, تو پارٹی کی قیادت سنبھال کے, اور ایک دوسرا اب عدلیہ کے خلاف ایک پوری جو ایک نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے جو مظالم ہوئے ان کے خلاف, تو اب آگے اس بیانیے کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ اس بیانیے کو دیکھیں گے کہ ابھی تو کیونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے, مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ذرا معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو اس وقت اس بیانیے میں مزید تیزی بھی آئے گی. اس بیانیے میں جو یہ ظہیر الاسلام والا فیکٹر ہے وہ بھی شامل ہوگا کہ اچھا جی. کیسے ان حاضر سرور ہوتے ہوئے انہوں نے لندن پلان کا جو ہے وہ معاملہ جو منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی. تو یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور جو ان کے دو بازو ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, وہ عوامی خدمت پہ اپنے توجہ دے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں فیڈرل میں مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, مثبت اشاریہ آ رہے ہیں, آپ کے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ پنجاب میں پورے ایک مشن کے ساتھ اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں, روز کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں, عام آدمی تک اپروچ کر رہی ہے. دیکھیں پوری کسی بھی قوم کا جو ایک مین ٹارگٹ جو حصہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ایک طلبا کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, ان کو سہولیات دے رہی ہیں, کبھی لیپ ٹاپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کبھی ای اسکوٹر دے رہے ہیں, بائکس دے رہی ہیں, کبھی اور اب آئی ٹی یونیورسٹی کا بھی ایک جو ابھی انہوں نے کل رات کو ایک کیا, تو ایک عام لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کو ایک جھوٹے بیانیے کے تحت گمراہ کیا گیا تھا, اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, اصل کام تو یہ ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ہمیں تعلیم کے لیے, ہمارے روزگار کے لیے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے 3 فرنٹ پہ اگر دونوں فرنٹ پہ اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک پولیٹیکل ونگ مسلم لیگ نون وہ آگے بڑھتا ہے, سیاست ٹھیک. میں وہ مین اسٹریم ہو جاتے ہیں, پارٹی کے لوگ دوبارہ جڑ جاتے ہیں, اور دوسری طرف حکومت آپ اچھا کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اگلے سال 2 سال میں بطور پارٹی کرائسس سے نکل آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو عدلیہ والا معاملہ ہے, عدلیہ تو لگتا ہے کہ اس وقت بالکل فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے. اب ہم اس پہ بات کریں یا نہ کریں, اس سوال کو جیسے بھی کریں, لیکن نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایسی چیزوں کو انوالو کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ چند کردار جو ہیں عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ اپنی ذاتی مفادات کے تحت وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے کیا, جو ٹھیک. عمر عطا بندیال نے کیا. اب ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو دوبارہ اگر آپ نے اوپر معاشی طور پر بہتری کرنی ہے تو آپ کو اس تک کام لانا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملات مجھے لگتا ہے کہ سیٹل ہو جائیں گے, کیونکہ اس طرف ریئلائزیشن ہونی شروع ہو جائے گی کچھ عرصے میں کہ یہ جو شخص ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں سزا یافتہ مجرم ہے, جس کو یہ فیسلیٹیٹ کروا رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. اب یہ احساس جتنی جلدی ہو جائے وہ میرا خیال ہے بہتر ہے. پاکستان کو اس وقت اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ججز اس طرح کی حرکتیں یا باتیں کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی انگلینڈ میں ہوتا تو ایک دن بھی اپنی نوکری پہ برقرار نہ رہ سکتا. اگر آپ معیار انصاف پہ چلیں تو یہ لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو ایک دن بھی جو جوڈیشری کے معیار ہیں, جو سٹینڈرڈ ہیں, ان پہ قائم نہ رہ سکتا. تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے ان ججز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں چاہیے کہ اپنا نام اس جسٹس ثاقب نثار کی لسٹ میں نہ شامل کروائیں, عمر عطا بندیال کی لسٹ میں نہ شامل کروائیں. وہ اپنے جو قانون و انصاف کے تحت فیصلے کریں تو پاکستان آگے ترقی کر سکے گا. اچھا آصف صاحب, ذرا مریم نواز صاحبہ نے یہ جو ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں جو لا وہ لے کے آ رہی ہیں, اس کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, تو اس پہ صحافی برادری خاص طور پر کافی شور مچا رہی ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی لا ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ دیکھیں ابھی کشمیر والے معاملے میں آپ دیکھ لیں 13 شہادتیں ہو گئی ہیں, یوٹیوب پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو کرغستان میں ہوا ہے, باقی ملکوں کے بچے وہاں پر تھے, لیکن جو ہمارے ملک کے سوشل میڈیا نے کیا ہے, خاص طور کی پارٹی کا نام لے, تو کیا اس پہ تو ساتھ دینا چاہیے نا قانون بنانے میں؟ ہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں بہتر کرنی چاہیے, یا بالکل قانون نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ سر؟ دیکھیں سنزیلا صاحب, جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں میں بیٹھا ہوں لندن میں, یہاں پہ میں تو پچھلے 20 سال سے انہی قوانین کے تحت رپورٹنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے جو قوانین ہیں جو ڈیفیمیشن کے ہیں برطانیہ میں وہ بہت سخت ہے. اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آف کام رولز علیحدہ ہیں,
ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، تو ایک صحافی یہاں پہ تو کسی نے کبھی شور نہیں مچایا. جی ایک پاکستان میں نئے ضابطہ اخلاق کی، ایک نئے قانون کی بالکل ضرورت ہے. جو کچھ گزشتہ 10 سال میں ہوا، جو مادر پدر آزادی ملی، چند لوگوں نے اس کا استعمال کیا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، جھوٹی خبریں چلائیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو ایک نیگیٹو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی تازہ مثال یہی ہے، آپ نے کرغزستان والی دی کہ لوگوں نے شور مچایا جی 13 بندے مر گئے، 20 جی مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں سے صرف ایک شخص ابھی تک زخمی نکلا ہے جی پاکستانی. جی ٹھیک ہے، اور اس پہ جو انہوں نے واویلا مچایا، اس سے پہلے دوسرے معاملات دیکھ لیں تو میرا خیال ہے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ جی کو. ان سے مشورے کے بغیر میرا خیال ہے وہ یہ کام نہ کریں. وہ ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہیں، متنازع نہ کریں اس کو. یہاں کے جو ایسوسی ایشنز ہیں، لاہور پریس کلب ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، دوسری جو امینڈ ہے، جو یہ ایڈیٹرز کی تنظیم ہے، سی پی این ای ہے، اے پی این ایس ہے، سب کے ساتھ بات کریں، ان کو اعتماد میں لے کے پھر اس قانون کو بالکل نافذ کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، پاکستانی میڈیا کے لیے بہتری ہوگی. لیکن مشورہ ضرور ان کو کرنا چاہیے سب لوگوں کے ساتھ. مشورہ ضرور کرنا چاہیے. پچھلے پروگرام نے ایک نیوز دی تھی، وہ میرے ابھی ذہن میں آ گئی، آپ نے خبر دی تھی کہ کوششیں کی جا رہی ہیں لندن سے کوئی عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل کو مل جائے. تو ان کوششوں میں کوئی کہیں پہ کوئی کامیابی کوئی رپورٹ ہے کہ کوئی ابھی تک جاری ہے کہ خان صاحب کو وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے؟ بالکل جاری ہے جی. گزشتہ دنوں ایک یہاں کے ہاؤس آف لارڈس کے ممبر بھی یہاں پہ پاکستان گئے ہوئے تھے، گئی جی ہوئی تھی، بلکہ انہوں جی نے بھی کوشش کی، ملاقات کی. اور یہاں پر جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں اور ان کی فیملی ہے، وہ بالکل کوشش کر رہی ہے. یہاں پہ حکومت کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، حکومت کے لوگوں سے بات بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ کنزرویٹو پارٹی میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. لیکن کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے، ان کی طرف سے جو معاملات ہیں، جو میری علم میں ہے کہ جب تک خان صاحب معافی نہیں مانگتے، ان معاملات پہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اور خان معافی صاحب بھی کو سچے معافی دل سے. مانگنی پڑنی، معافی سچے دل سے، اور مانگیں گے خان صاحب. آپ دیکھیے گا اگلے چند دن، اگلے چند ہفتے میں خان صاحب معافی مانگیں گے. اور میرا خیال ہے کہ برطانوی حکومت بھی جو ہے اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، وہ ایک آزاد ریاست کے خلاف بغاوت تھی جو کہ ناکام ہوئی، اور اس میں ملوث کرداروں کو معافی نہیں سزا ملنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی فی الحال پازیٹیو جو ہے وہ کوئی فیڈ بیک نہیں دے رہی. یک طرفہ کوشش ہو رہی ہے، آگے سے جواب نہیں مل رہا. عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمیٹی بنا کے بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. اظہر بھائی ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کو. تھینک یو. اظہر جوید صاحب ہمارے ساتھ تھے، کھل کے بتایا انہوں نے کیا ہوا، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں بلائیں، ہمیں بلائیں، میں یہاں سے آؤں گا. مبشر لقمان صاحب کو بلائیں، اور تمام کردار اس وقت موجود ہیں، کیونکہ جب تک ان کرداروں کو سزا نہیں دی جائے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہی بڑی لائن ہے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کروں گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.